आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। स्वीडन में कुरान जलाने की इजाजत दे दी जाती है और रोज बरोज कुरान जलते ही चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में तहरीक लबैक ने बड़ा शोर मचाया हुआ है। साद हसन रिजवी ये कहता है कि जी स्वीडन पे एटम बम गिरा दिया जाए, स्वीडन की एम्बेसडर को बुला के फलां किया जाए, ढमका किया जाए। बहुत सारे मौलवी, बहुत सारे न्यूज़ एंकर पाकिस्तान में चीख चला रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे एक सवाल उठता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुसलमानों को भी एक दूसरे से ये पूछने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मुसलमानों को। रमज़ान गुजरा, अभी छोटी ईद गुजरी, फिर बड़ी ईद गुजरी। रमज़ान में भी अहमदियों को ईद मनाने की इजाज़त नहीं थी, रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं थी, नमाज पढ़ने की उनको इजाज़त नहीं है और किसी को अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते। बड़ी ईद पे कराची में और पाकिस्तान के कुछ और बड़े शहरों के अंदर चीदा चीदा वाक़यात सामने आए, जिसमें किसी अहमदी ने अगर कोई जानवर कुर्बानी के लिए लाया है तो उसके घर पुलिस ने छापा मार दिया और उससे वो जानवर छीन लिया गया, जब्त कर ली गई गाय भैंसें, गाय और बकरे अहमदी लोगों के जो कि कुर्बानी की नीयत से जानवर लाए थे, या फिर बात ये चल रही थी कि वो कुर्बानी करने वाले हैं। तो अब एक आप मुझे बात बताएं कि पाकिस्तान के वो लोग जो ये समझते हैं कि रियासत या स्टेट ये फैसला कर सकती है कि कौन कुर्बानी करेगा और कौन कुर्बानी नहीं करेगा, कौन अपने आप को मुसलमान कहेगा और कौन मुसलमान नहीं कहेगा, किसी को अस्सलाम वालेकुम कहना जो है वो भी इस्लाम के खिलाफ हो सकता है और स्टेट उसमें भी मदाखलत कर सकती है। अहमदी जो है अपने घरों में कुरान नहीं रख सकते, अपनी मस्जिदों को मस्जिद नहीं कह सकते। अपनी मस्जिद पे अगर वो 1.5 फुट का मीनार लगा लें, इतना सा सिर्फ, तो उसे भी जाके मुल्ले तोड़ के आते हैं पुलिस की निगरानी में। यानी पुलिस साथ होती है और मुल्ले जाके उन मीनारों को तोड़ते हैं। वो अपने इबादत खाने को मस्जिद नहीं कह सकते, अपने घर में कुरान नहीं रख सकते, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। और दूसरी तरफ जब स्वीडन कुरान जलाने की इजाजत देता है तो मुसलमान बहुत रोते हैं। आप कहेंगे हमारे मुसलमान भाई इस बारे में कहेंगे कि जी नहीं, ये तो एक बिल्कुल अलग बात है, वहां पे तो कुरान की बेहुरमती की जा रही है, कुरान तो एक तबर्रक है, एक मुकद्दस चीज है मुसलमानों के लिए और उसकी बेहुरमती की जा रही है। तो क्या अहमदियों की मस्जिद उनके लिए मुकद्दस चीज नहीं है? क्या उनकी मस्जिद की वही इज्जत नहीं है जो कुरान की है आपकी नजर में? तो जब आपकी हुकूमत और आपकी रियासत इस बात की इजाजत देती है कि आप उनकी मस्जिदों को तोड़ दें जाके, अगर वो किसी कब्र पे कलमा लिख लें तो आप वो कलमा तोड़ देते हैं जाके। किसी मस्जिद पे कलमा लगा लें, मोहम्मद का, अल्लाह का नाम लिख लें, तो आप उसे जाके तोड़ देते हैं। आप ये सब कुछ कानूनी तौर पे अपने मुल्क में करते आए हैं। फिर आपको एतराज ये था कि वो उनकी अदालत क्यों इजाजत दे देती है कुरान को जलाने की? तो वो आज़ादी इजहार राय यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बेस के ऊपर इस बात की इजाजत देते हैं। तो फिर अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने मुल्क में मजहब को रेगुलेट कर सकते हैं कि कौन मुसलमान है, कौन गैर मुस्लिम है, कौन अपने घर में कुरान रख सकता है, कौन नहीं रख सकता। अहमदियों पे तो पाकिस्तान में इस बात पे भी मुकदमे हुए हैं कि उनके मोबाइल फोन से कुरान ऐप निकल आया था, या वो अपने मोबाइल फोन से कुरान.com खोल रहे थे। एक तो पहली दुनिया की सबसे बड़ी जाहिल बात यह है कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में आप अहमदियों को यह कह रहे हैं कि वो अपने घरों में कुरान नहीं रख सकते। क्या उनके कंप्यूटर से कुरान एक्सेस नहीं हो सकता? क्या उनके टैबलेट से, फोन से कुरान एक्सेस नहीं हो सकता? आप कैसे रोक सकते हैं किसी को? दूसरी बात यह है कि एक तरफ आप स्वीडन पे एतराज कर रहे हैं कि वहां पे कुरान की बेहुरमती हो रही है, तो दूसरी तरफ आप खुद अहमदियों के घरों में कुरान नहीं रहने देते। अब एक बात है कि अगर अहमदी कोई स्वीडन में अपने घर में कुरान रखे तो फिर आप क्या कहेंगे? और अहमदी को भी इस बात का दर्द हो रहा है कि कुरान क्यों जलाया जा रहा है स्वीडन में, मगर आप उनके हकूक को, उनकी कन्विक्शन को, उनके ईमान को बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं देते। तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्वीडन वाले आपसे अच्छे इंसान बन के दिखाएं, क्योंकि आप तो इतने अच्छे इंसान नहीं हैं
کہ آپ کسی احمدی کو اپنی مسجد پہ کلمہ لکھنے دیں، اپنی قبر پہ کلمہ لکھنے دیں. آپ تو پاکستان میں تو یہ حالات ہیں ابھی کہ اگر کسی احمدی کی کسی جگہ پتہ لگ جائے کہ یہ احمدی ہے تو اسے کسی قبرستان میں جگہ نہیں ملتی. دوسری بات ہے کہ اگر احمدی کہیں پہ کوئی زمین خرید لیں 2 کنال 3 کنال 4 کنال کے، وہاں پہ وہ اپنا قبرستان بنا لیں گے تو خریدی ہوئی زمین سے انہیں بے دخل کر دیا جاتا ہے. یہ بھی چند سال پہلے کا واقعہ کہ ایک جگہ کچھ احمدی لوگوں نے ایک زمین خریدی کہ وہاں پہ وہ اپنا قبرستان بنائیں گے، اور جب وہ وہاں پہ قبرستان میں پہلے مردے کو دفن کرنے آئے تو اس علاقے کے سب لوگ پہنچ گئے کہ اچھا اب تم یہاں پہ اپنے مردے دفن کرو گے، اس کو ربوہ لے کے جاؤ بھائی، صرف پاکستان میں تم ربوہ میں ان کو دفن کر سکتے اور کہیں نہیں کر سکتے. تو یہ تماشے، اس طرح کی گھنونی قسم کی شدت پسندی پاکستان میں ہر جگہ پائی جاتی ہے، اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز اسلامی عقیدے کے مطابق یا اسلامی بلیف کے مطابق ہے تو اسے دنیا کے ہر شخص کے اوپر نافذ ہو جانا چاہیے، اور ہر شخص کو آٹومیٹکلی اسلام کے سامنے اپنی گردن جھکا دینی چاہیے. ہر کوئی اسلام کی تو بہت زبردست رسپیکٹ کرے، مگر ہم کسی دوسرے شخص کی رسپیکٹ نہیں کریں گے. ہم اس کو اس کے نام رکھنے میں بھی ہم اس کے ٹھیکیدار ہیں، اس کے قبرستان میں بھی اس کے ٹھیکیدار ہیں، اس کی عبادت گاہ میں بھی اس کے ٹھیکیدار ہیں. اور میں یہ صرف بات یہیں پہ نہیں کر رہا. آپ سمجھیں گے کہ یہ ابھی کیا احمدیوں کے لیے کیس اٹھا دیا اور احمدیوں کی صرف بات ہو گئی ہے. اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے. پاکستان میں اگر کسی شہر میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا پرابلم نہیں ہے تو وہ اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پہ لا اینڈ آرڈر مینٹین رہتا ہے، جہاں پہ ٹریفک رولز کی وائلیشن نہیں ہوتی، جہاں پہ بلڈنگ کوڈز کو فالو کیا جاتا ہے، جہاں پہ اور بہت سی ایسی چیزیں جہاں پہ پاکستان میں ہر جگہ پہ قانون توڑا جاتا ہے، اسلام آباد میں نہیں توڑا جاتا. اسلام آباد میں صرف 2 کرسچن چرچز ہیں. ایک کیتھولک چرچ ہے جسے فاطمہ چرچ کہتے ہیں، دوسرا سینٹ تھامس چرچ ہے جو کہ اینگلیکن چرچ کا یا جو انگلینڈ کا مشن ہے اس کا چرچ ہے. ان کے بہت سے فالوورز اسلام آباد اور پنڈی میں ہیں. اسی طرح کیتھولک کے بہت سے فالوورز اسلام آباد اور پنڈی میں ہیں. سینٹ تھامس چرچ کو بنانے میں کیونکہ ایفرٹ والا جو فاطمہ چرچ ہے وہ تو اس ٹائم بن گیا تھا جب اسلام آباد کی اتنی آبادی نہیں ہوتی تھی، 80s کی ارلی 80s کی بات ہے. اس ٹائم اتنا مسئلہ نہیں تھا، مگر سینٹ تھامس چرچ جو ہے وہ 90s میں بنا تھا. سینٹ تھامس چرچ کی پہلے ایک جگہ دی گئی تھی G7 میں، اور جب وہاں پہ چرچ کی بنیاد رکھی جانے لگی تو 90s کی بات ہے کہ میرے خیال 92 یا 93 کی بات ہوگی کہ یہ چرچ بن رہا تھا. شاید یہ اس سے پہلے بنا تھا، ارلی 90s کی، کیونکہ مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا بچہ تھا جب یہ چرچ بن رہا تھا تو ہم اس کے پاس سے گزرا کرتے تھے، تو ادھر سے مجھے پتا کہ یہ چرچ بن رہا تھا اس ٹائم. اور پھر بعد میں جب یہ بنائے میری آنکھوں کے سامنے بنائے، مگر میں اس ٹائم بہت چھوٹا بچہ تھا، شاید 4th یا 5th کلاس میں پڑھتا تھا، اور ہمارے اسکول کی بس اس کے سامنے سے گزرا کرتی تھی. اس سے مجھے پتا کہ وہ چرچ تھا وہاں پہ بن گیا تھا اس ٹائم. اس چرچ کی داستان یہ ہے کہ اس کے لیے CDA جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس نے پہلے ایک جگہ پہ جگہ دی تھی G7 میں، کیونکہ G7 میں بہت زیادہ کرسچن آبادی تھی اس ٹائم پہ، آس پاس کرسچن کالونیز تھی، آبادیاں تھی، اور اس کے علاوہ G7 کے جو سرکاری کوارٹرز تھے وہاں پہ بہت زیادہ CDA کے امپلائیز کرسچن جو ہے وہاں پہ رہتے تھے. تو وہاں پہ پہلے جگہ دی گئی تھی. وہاں پہ جب اس کی بنیاد رکھی جانے لگی تو مولوی اٹھ کے آ گئے، اور مولویوں نے وہاں پہ جھگڑا کر دیا، مارا لوگوں کو، بنیاد نہیں رکھنے دی، اور وہاں سے وہ جگہ ختم ہو گئی. یہ لیٹ 80s کی بات ہوگی. پھر کیا ہوا، کچھ عرصے بعد CDA نے ایک اور جگہ پہ زمین الاٹ کی، اور اس جگہ بھی سیم ہی مسئلہ ہوا. پھر خیبر پلازا کے سامنے جو ہے اپوزٹ سائڈ پہ بلو ایریا جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ جگہ دی گئی، اور بالآخر بڑی مشکل سے وہاں پہ جو ہے سینٹ تھامس چرچ جو انگلش چرچ ہے وہ بنا، اور آج وہ بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد اور پنڈی میں بہت بڑی آبادی ہے کرسچنس کی، اسلام آباد میں بھی، مگر تیسرے کسی چوتھے چرچ کی اجازت اس طرح سے نہیں دی گئی. تو یہ چیز ہے کہ کسی دوسرے کرسچن کی عبادت گاہ کو بھی بننے کی اجازت پاکستان میں نہیں دی جاتی تھی. اب آپ ایک بات سنیں کہ یہ گورنمنٹ اگر اجازت دے بھی دے تو ملا رستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کے طور پہ سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے.
کہ وہ جی ادھر چرچ کی گھنٹیاں بجیں گی ہم ڈسٹرب ہوں گے. کیا صبح 5 بجے جب اذان ہوتی ہے تو کیا پاکستان میں لوگ ڈسٹرب نہیں ہوتے ہیں. لاؤڈ اسپیکر اب تو گورنمنٹ نے ایک لاؤڈ اسپیکر کروا دیا. مجھے وہ بھی وقت یاد ہے جب ایک مسجد کے اوپر 12 لاؤڈ اسپیکر لگے ہوتے تھے اور ہر طرف اتنا شور ہوتا تھا. جمعے کا خطبہ پورے محلے کو سنایا جاتا, محلے کو کیا پورے سیکٹر کو سنایا جاتا تھا. بڑی بڑی مسجدوں کے اوپر فل سائز کے 20 لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے تھے. یہی لال مسجد جس پہ آج تو شاید اس پہ کم لگے ہوں گے, مگر ایک وقت وہ بھی تھا کہ اس لال مسجد کے اوپر آپ کو کم از کم 12-15 لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے دکھائی دیتے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ مسلم ہمارے جو بھائی ہیں وہ ذرا بھی نہیں سوچتے کہ دوسرے کا بھی کوئی مذہبی حق ہے. مسلمانوں نے پاکستان کو نے تو یہ سوچ لیا کہ یہ خدا سے بڑے ہیں, یہ اللہ سے بڑے ہیں, کیونکہ ہر انسان کے ایمان کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, ہر انسان کی آخرت کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, اور ایمان اور کفر کا فیصلہ انہوں نے دنیا میں ہی کر دینا کسی کی گردن اڑا کے. یہ بالکل بھی یہ نہیں سوچتے کہ کسی شخص کا فیصلہ اللہ بھی کر سکتا ہے. یعنی وہ مسلمان جو کہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں خود ہی آخرت پہ اصل میں یقین نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بدماشی قائم رکھنی ہے. بدماشی کا مطلب کیا ہے کہ کسی کا چرچ نہیں بننے دیں گے, احمدیوں کی مسجدیں توڑیں گے, مندر آپ نے توڑ دیے, گردوارے آپ نے توڑ دیے. پاکستان میں گردواروں پہ, مندروں پہ, چرچز پہ قبضے آپ نے کر لیے. ابھی پچھلے دنوں بارہ میں ایک چھوٹا سا چرچ ہے اسلام آباد میں جس کی دیوار توڑ دی مسلمانوں. کچھ دن پہلے کی بات ہے, تقریباً ہفتہ ڈیڑھ پہلے کی بات ہے. یہ دیکھیں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے تو کیا آپ پاکستان میں مندروں کی, چرچز کی, گردواروں کی, احمدیوں کی مسجدوں کی بے حرمتی جب کرتے ہیں تو کیا وہ قرآن جلانے سے چھوٹی بات ہوتی ہے؟ آپ تو لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں قرآن کے نام پہ. پیچھے آپ نے جاوید جو ایک شخص تھا, مسلمان تھا, وہ بریلوی مسلمان جو جادو ٹونا کر رہا تھا, وہ قرآن کا کچھ اس نے کیا ہوا تھا, اس میں کچھ چھری وغیرہ رکھی ہوئی تھی, آپ نے اسے موب لنچ کر کے مار دیا. پریانتھا کمارا کے اوپر آپ نے یہ الزام لگایا, سری لنکن سٹیزن پریانتھا کمارا پہ یہ الزام لگایا کہ اس نے قرآن کی آیتوں کی بے حرمتی کی, یا اسٹیکر قرآن کی آیت کا اتار کے نیچے پھینکا. اس بات کے اوپر سینکڑوں لوگوں نے اس شخص کو موب لنچ کر کے مار دیا. اس کے علاوہ شمع اور شہزاد جو دونوں پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے, عربی کیا وہ اردو بھی پڑھنا نہیں جانتے تھے, ان لوگوں کو قرآن کی بے حرمتی کا الزام لگا کے 7 ماہ کی پریگننٹ عورت کو بھٹے پہلے مارا, ننگا کر کے مارا میاں بیوی کو, اور مارنے کے بعد اس کو کیا کیا, زندہ جلا دیا. اس کے پیٹ میں 7 ماہ کا بچہ تھا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی بے حرمتی جب ہوتی ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ لوگوں کو ماریں, مگر سویڈن اس حق کو نہیں مانتا. وہ یہ مانتا ہے کہ کوئی بھی مذہبی کتاب جلائی جا سکتی ہے, قرآن بھی جلایا جا سکتا ہے, بھگوت گیتا بھی جلائی جا سکتی ہے, منوسمرتی بھی جلائی جا سکتی ہے, بائبل اور تورات بھی جلائی جا سکتی ہیں. دنیا کی کوئی بھی مقدس کتاب کوئی بھی شخص کبھی بھی جلا سکتا ہے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے. مگر ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ بھی سمجھنا ہوگا, قرآن کے جلنے سے آپ کا عقیدے میں کوئی خطرے میں نہیں آتا. آپ کو قرآن کے جلنے پہ اس لیے پاکستان میں تحریک لبیک کے لیڈرز جیسے بدبودار مولوی جذبات کو آپ کے ابھارتے اس لیے ہیں کیونکہ وہ آپ سے ووٹ نچوڑنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو اپنے اشاروں پہ نجانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی کال پہ جا کے پاکستان کے مختلف شہروں میں توڑ پھوڑ کریں, لوگوں کو زندہ جلائیں, لوگوں کو ماریں, تاکہ اس ملک کی عوام اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پہ ان ملاؤں کی طاقت کا پریشر بنے, اور یہ ملا پھر من چاہی ڈیمانڈز ان سے منوا سکیں. اسلام کے نام پہ آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. قرآن اگر سویڈن میں جلا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کئی بار جب بلاسفمی پہ کسی مسلمان سے بات کرتا ہوں تو ایک بات سامنے آتی ہے, وہ جی بلاسفمی ہمارے قانون کے خلاف ہے, اس لیے اگر کوئی پاکستان میں بلاسفمی کرے گا باقی اسلامی باتیں سائڈ پہ چھوڑیں تو اس کو قانون کو سزا دینی چاہیے. بھائی ان کے قانون میں بلاسفمی سزا نہیں ہے, ان کے قانون میں قرآن جلانا کوئی غلط بات نہیں ہے. پھر آپ بھی احتجاج نہ کریں, آپ نہ روئیں اس بات پہ, پھر سمجھیں اس بات. مگر یہ یاد رکھیں
کہ قرآن جلانے سے اصل میں اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جلانے سے اسلام کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ بیسیکلی بچکانہ بات کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لکھا ہوا کوئی قرآن حضرت محمد اپنی وفات کے وقت مسلمانوں کو سونپ کے نہیں گئے تھے۔ جس کسی نے بھی قرآن بنایا تھا وہ اپنے اپنے مصحف تھے قرآن کے۔ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کے کیا ساری دنیا کے ملے مل کے مجھے یہ ثابت کر دیں کہ لکھا ہوا قرآن حضرت محمد نے دیا تھا یا اللہ چاہتا تھا کہ قرآن لکھا جائے، کیونکہ حضرت محمد نے تو لکھا ہوا کوئی نسخہ دیا ہی نہیں قرآن کا، کوئی مینوسکرپٹ حضرت محمد نے خود دیا ہی نہیں۔ عثمان نے ایک مینوسکرپٹ پریپیئر کرایا آپ کی ہسٹری کے مطابق، ابو بکر نے کرایا اور باقیوں نے کئیوں نے کیے ہوئے تھے، وہ انہوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق کیے تھے، اور عثمان نے تو ان کو ڈنکے کی چوٹ پہ مدینے میں تب جلوا دیا جب اس نے اپنا مصحف بنایا۔ تو قرآن کا جلنا، حضرت محمد کے پاس تو کوئی قرآن تھا ہی نہیں، حضرت محمد تو آپ کو یہ بتا کے گئے بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ کا اسلام میں آپ کو پڑھاؤں، آپ جائیں انجینئر سے پوچھ لیں، آپ جائیں غامدی سے پوچھ لیں، آپ ان دوسرے مولویوں کے گریبان پکڑیں، انہوں نے کہے ہمیں حدیث دکھاؤ جدھر رسول اللہ نے یہ کہا ہو کہ قرآن جلے تو لوگوں کو جلا دینا، جدھر رسول اللہ نے یہ کہا ہو کہ قرآن جلانا قابل موت یا قرآن جلانے پہ سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ یہ چیلنج ہے آپ کو، کہیں کوئی حدیث نہیں ہے ایسی، کچھ بھی نہیں، بلکہ عثمان نے تو قرآن خود جلائے تھے، اکٹھے کروا کے مدینے سے قرآن کی آیتیں ہڈیوں پہ، پتھروں پہ، کاغذوں پہ، چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی جو اس نے جلوائی تھی۔ تو اگر سویڈن میں قرآن جلتا ہے تو رسول کا کوئی حکم نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ چیخیں ماریں، صبر کریں اور سمجھیں کہ قرآن کے جلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر یہ اللہ کا لافانی قرآن ہے، لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، تو آپ کو پھر کس بات کا ڈر ہے؟ دنیا سے کوئی بھی اس کو ناپید نہیں کر سکتا۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت سی باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو پیٹریون پہ سپورٹ کریں۔ پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور اینڈ اسکرین دونوں میں موجود ہے۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔